نادی علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام مدد۔ صلوات باواز بلند پڑھیں۔ اللہ ماشاءاللہ کافی باب ہو، تعداد کثیر ہے، آواز بالکل نیچی ہے، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ جو مومنین عشرہ محرم میں تعاون کر رہے ہیں، بیر دوستان سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافے، اور بھائی اصغر صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی، ظفر شاہ صاحب بیمار ہیں، اور جتنے مومنین بیمار ہیں سب کی صحت یابی، سید منیر شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی صلوات پڑھیں باواز بلند۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ابو ذر مزاج کمبر طبیعت سلمان حیثیت بیلول شریعت بن کے دونوں ہاتھ بلند، حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، تبرہ بہت ثواب ہے، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، صلوات باواز بلند پڑھیں۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، والسراج المضیء والکوکب الدری، صاحب الوقار ودار السکینہ، المدفون بارض مدینہ، العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد، اللہ صلی علیہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وقولہ الحق بالحق للحق فی الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین۔ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں باواز صلی علی محمد۔ لاکھ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے محب حسین سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے وجود کی وجہ سے اسلام کو بقا ملی ہے۔ ایک لفظ ہے العرب، کیا؟ عرب، الف را با، یہ گنتی کی حد کو کہتے ہیں۔ 1، 10، 100، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب۔ الف را با
गिनती की हद को कहते हैं। इसके साथ एक लफ्ज़ लगता है पति। आप ये ज़हन में रखना, मैंने जहाँ से कल छोड़ा था वहीं से छेड़ रहा हूँ। अलिफ रा बा, अरब ये गिनती की हद को कहते हैं। इसके सामने एक लफ्ज़ लगता है पति, अरब पति। ये जो अमीर बंदा हो उसे कहा जाता है। अब जिन बंदों ने कल गाड़ी रोक के मुझे कहा था ना, उन बंदों से मेरी बात है, वो ज़रूर बोलें। एक और लफ्ज़ है अरब, ऐन रे बे, ये एक सरजमीन को कहते हैं, जुग्राफिये खित्ते को कहते हैं, एक इलाके को कहते हैं। कितना बोलोगे फरासत जाफरी जिगर अपना निकाल के मिंबर पे रख रहा है और जुमला दे रहा है। इसके सामने एक लफ्ज लगता है पति। हिंदी जबान में पति शौहर को कहते हैं। अरब अलफ रे पे अरब पति, अरब ऐन रे पे पति, पति हिंदी जबान में शौहर को कहते हैं। जो एक अरब पति को अरब पति बनाए उसे खदीजा कहते हैं। बस इतनी तो देर थी, इतनी तो देर थी। होए होए, क्या बात है। मालिक आपको सलाम करो। जो एक अरब पति को अरब पति बनाए उसे खदीजा कहते हैं। भाई मालिक आपको सलामत रखे। ऐसा इस्तकबाल करते हो ना, दिन की पता नहीं कहाँ कहाँ की मुसाफरत होती है। इतनी जगहों पे जबरील नहीं जाता जितनी जगहों पे मदा खान जाते हैं, लेकिन जहाँ पे आता हूँ आपके शेरों की ज़ियारत होती है तो थकावट उतर जाती है। मालिक आपको सलामत रखे। दो हस्तियाँ, उनमें बात एक थी। अब पिछले जुमले का इस्तकबाल किया है, अगले जुमले को ज़ाया ना कर देना। दो हस्तियाँ, उनमें बात एक थी। कौन कौन? खदीजा और अबू तालब। इन दोनों ने ही यार रिसालत के साथ वफा की हद कर दी। बात मुश्तरक थी, रिसालत के साथ वफा की हद कर दी। अब तवज्जो करना, एक छोटा सा बच्चा मैं उसे बुलाऊं, इशारा करूं, उसकी तौहीन नहीं, तौहीन नहीं है। अल्लाह अकबर, बात शुरू करने लगाऊं, तौहीन नहीं है। क्यों? बड़ा छोटे को बुला सकता है, इशारा करे तो ही नहीं है। सूरज को इशारे से लौटाने वाला जिसके इशारों पे चले उसे अबू तालिब कहते हैं। सलाम मेरा जवानों को, बोला यार आप मेरे कल हो। है 11 इमामों के बाप को अली कहते हैं, 12 इमामों के बाप को अबू तालिब कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। 11 इमामों के बाप को अली कहते हैं, 12 इमामों के बाप को अबू तालिब कहते हैं। मुझे आज चौथा दिन है। मैंने पहले दिन हदीस किसा पढ़ी, वो भी कुरान। दूसरा दिन बतूल पढ़ा, कसरे बतूल में, इधर उधर से नहीं पढ़ा। 3 आयात पढ़ी थी, वो भी कुरान। कल मैंने क्या पढ़ा? खदीजा, वो भी कुरान से। आज फिर मैं पढ़ रहा हूं अबू तालिब। पढ़ना है कुरान से। मैं कह रहा हूं जिन्होंने कल गाड़ी रोक के कहा था ना मौलाना मौला का वास्ता अबू तालिब जरूर पढ़ना, चलो फिर जिगर लगता है अबू तालिब पढ़ने के लिए। 2 हस्तियां, कुरान पढ़ने लगा हूं, 2 हस्तियां तारीख के अंदर मिलती हैं जिनके बाप के ईमान पे शक किया गया। कौन कौन? एक अली के बाप, दूसरे इब्राहिम के बाप। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं यार। एक अली के बाप, दूसरे इब्राहिम के बाप। जवानों आप जरूर बोलना आप मेरा कल हो। दोनों का कसूर क्या था? इब्राहिम ने उनके बुत तोड़े, अली ने इनके तोड़े। जिसके पास ज़बान है जरूर बोले।
ہے علی علی ابراہیم نے ان کے توڑے، علی نے ان کے توڑے۔ اب شاعری کا وہ انداز بدل جاتا ہے جب دوسرا جملہ پہلے سے نرم ہو۔ نرم نہیں دوں گا، لیکن فرق ہے، ابراہیم نے چھپ کے توڑے، علی نے سامنے توڑے۔ فرق ہے، جب ابراہیم نے توڑے تو قدم زمین پہ تھے، جب علی نے توڑے تو نبوت پہ۔ جب علی توڑ رہے تھے نا، ایک لمبے قد والا شخص آگے بڑھا، یا نبی اعظم، علی کا بوجھ کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، میرا قد بڑا لمبا ہے، میں یہیں پہ کھڑا ہو کے بتوں کو توڑ دیتا ہوں، علی کو اتار دو، میں نے چہرے پڑھنے ہیں چہرے۔ نبی نے وہ جملہ فرمایا جو کتابوں میں درج ہے، اس نے کہا میرا قد لمبا ہے، یہیں پہ کھڑا ہو کے میں توڑ دیتا ہوں، علی کا بوجھ اتار دو۔ فرمایا خبردار، جن کو کل تک جھکتا رہا آج توڑتے ہوئے شرم نہ آئے گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن کو کل تک جھکتا رہا۔ خطابت کا جملہ میرا جملہ ہے، میں کسی کے چبائے ہوئے الفاظ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، جملہ میرا ہے۔ اب چپ نہ رہنا، تمہیں ابو طالب کی عزت کا واسطہ۔ ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ جس روایت کو لے کے آج ہر مولوی ایمان ابو طالب پہ بحث کرتا ہے، وہ روایت ابن عباس سے نقل کی گئی ہے۔ علم رجال کی کتابیں نکالو، ابن عباس تو پیدا ہی ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا تھا۔ ایک حدیث ہے ابن عباس کی جس کو لے کے نقل کرتے ہیں۔ صرف علی کے باپ کے ایمان پر بحث کیوں ہوتی ہے؟ باقی کسی کے باپ کے ایمان پہ بحث کیوں نہیں ہوتی؟ میں آج ویڈیو کیمرے 3-4 لگے ہوئے ہیں، 5 لگے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں تم باقیوں کے باپ دکھاؤ، ہم علی کے باپ کا ایمان دکھاتے ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اللہ اکبر، جی کتنا ایمان ہے ابو طالب کا بتا دوں؟ سننے کا حوصلہ رکھتے ہو تو بتا دوں؟ کوئی بندہ گھبرا نہ جائے درمیان میں ایمان ابو طالب بتانے لگا ہوں، گھبرانا نہیں۔ پھر جس نبی کا نور پیشانی میں رہا جب گود میں آیا، میں نے پہلے کہا وعدہ لیا آپ سے، گھبرانا نہیں۔ جس نبی کا نور پیشانی میں رہا جب گود میں آیا پیشانی سے نکل گیا۔ سننا سلامت، 1 منٹ کے لیے، یعنی کیا؟ ایک لمحے میں بات کرنے لگا، یعنی کیا؟ مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشانی میں نور تھا، جیسے ہی اسماعیل گود میں آئے اب پیشانی سے نکلا، اب گود میں آ گیا۔ میں نے پہلے کہا ہے طبیعت بڑی خراب تھی، لیکن فراست نے جگر منبر پر رکھ دیا آپ کے لیے۔ جس نبی کا نور پیشانی میں رہا جب گود میں آیا پیشانی سے ختم، اب گود میں ہے، جب گود سے آگے گیا پھر اگلے کی پیشانی میں، اگلے کی گود میں آیا، اگلے کی پیشانی سے نکل گیا۔ ابو طالب نکلے اپنے ڈیرے سے باہر، ایک بندے نے ابو طالب کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ذو النورین۔ اوئے ہوئے، اور جس کو سمجھ نہیں آئی، ذو النورین اصل میں لقب ہے علی کے باپ کا۔ اللہ
طالب نکلے حویلی سے، کسی نے سلام کیا، جس کے گھر میں نبوت و امامت گھٹنے ٹیک کے بیٹھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ دو نور تھے ابو طالب کے گھر، فدا بھائی، دو نور تھے، نور نبوت، سلام مالک آپ کو سلام کریں، دو نور تھے، نور نبوت، نور امامت، ذوالنورین لقب ہے علی کے باپ کا۔ آج مجھے یہ جملہ بڑا پسند ہے کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ لیکن میرا مسلمان بھائی، جو سنی بھائی آتے ہیں، آپ میرے میزبان مہمان ہیں، آپ میرے بانی کے نہ کسی کے مہمان نہیں، آپ یہاں پہ مہمان ہیں حسین کے۔ اور خبردار کسی بانی خطیب کی جرات ہی نہیں حسین کے مہمان کا دل توڑے۔ جی یہ جملہ بڑا اچھا ہے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، لیکن میں آج ہاتھ جوڑ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میرے جو اہل سنت برادران ہیں، وہ شیعہ سنی کسی مذہب کے مولوی سے پوچھے تو اسلام کی پہلی دعوت کی کس نے تھی؟ چبائے ہوئے الفاظ نہیں، پکڑ لینا مجھے اگر کسی کا جملہ پڑھوں تو۔ شہر مکہ مجمع 40 رشتہ داروں کا خطیب مصطفیٰ تھے، بانی ابو طالب تھے۔ بانی کون سا شہر؟ مکہ۔ مالک پوری کائنات میں ایک ہی تیرا گھر ہے کعبہ، کعبے کے نزدیک ابو طالب کے گھر میں توحید کا ذکر۔ مالک اللہ میاں جی کتنا اچھا ہوتا تیرا ذکر تیرے گھر میں ہوتا۔ بولا کرو یار۔ ہر مذہب کے مولوی نے جواب دیا، مولانا اللہ کے گھر میں ذکر نہیں ہو سکتا۔ میں کہا کیوں نہیں ہو سکتا یار، اللہ کا گھر ہے۔ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، ابتدائی اسلام کا تمہیں پتہ ہی نہیں، مطالعہ نہیں کیا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہے کیا، کیوں رتے پیلے ہو رہے ہو؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، جہاں پر بت ہوں وہاں توحید کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو مجھے پتا چل گیا اللہ کے گھر میں دعوت ذوالعشیرہ نہ ہونا، ابو طالب کے گھر میں ہونا اس بات کی دلیل ہے بت تھے تو رحمان کے گھر تھے، عمران کے گھر۔ عمران کے گھر بت تھے، رحمان بت تھے۔ ہم سے باتیں کرتے ہو، لات منات عزا کے پجاریوں کے کہنے پہ کل ایمان کے باپ کا ایمان نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ ہم سے 3 دن تک دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، یہ مجلسیں ہوتی ہیں، گھنٹہ 4 گھنٹہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے۔ مکہ کی سرزمین ابو طالب کا گھر تھا، 3 دن تک دعوت ذوالعشیرہ ہوئی۔ میرا ادب والا مجمع بتائے مجھے لنگر کا انتظام کس نے کیا؟ اچھا میں اللہ سے پوچھتا ہوں، جنہوں نے سورہ میدہ پڑھی ہے، میدہ کا مطلب ہے دسترخوان، موسیٰ کی امت کے لیے جنت سے کھانے آئے تھے، مالک بنی اسرائیل کی امت کے لیے جنت سے کھانے بھیج سکتا ہے، ابو طالب کا گھر ہے، تیرا ذکر ہے، کھانے کیوں نہیں بھیجتا؟ اللہ نے فرمایا فراست کو بھی میں قادر مطلق ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں، میں بھیج سکتا ہوں، لیکن نہیں بھیجوں گا۔ کیوں مالک؟ فرمایا میں پہلے دن سے ابو طالب کے دسترخوان کا نمک کھلا کے چیک کرنا چاہتا ہوں، نمک حلال کون بنتا ہے؟ حلال۔ نمک حلال کون بنتا ہے؟ نمک حرام
کتنا پاک دسترخوان ابو طالب کا کہ صرف 2 ہی بچے پالے، ایک مصطفیٰ بن گیا، دوسرا بن گیا توجہ ہے تمام صاحبان؟ کتنا پاک دسترخوان ابو طالب کا۔ اے حضرت ابو طالب، تیرے رزق کے عصمت کے کیا کہنے ہیں۔ اے حضرت ابو طالب، تیرے رزق کے عصمت کے کیا کہنے ہیں۔ محمد ولی جیسے تیرے در پہ پلتے ہیں۔ خطیب ذاکر مولوی شاعر کہتا ہے میری طرف دیکھو، میں کہتا ہوں جدھر مرض گیا دیکھو، آخری جملے پہ دیکھنے پہ مجبور ہو جاؤ تو پھر ابو طالب کا واسطہ ضرور دیکھنا۔ اے حضرت ابو طالب، تیرے رزق عصمت کے کیا کہنے، محمد علی جیسے تیرے در پہ پلتے ہیں۔ زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو خود باپ نہیں رکھتے وہ تیرے والد سے جلتے ہیں۔ فیصلہ اللہ اکبر۔ تین دن تک دعوت ذوال شیرہ رہی۔ پہلا دن ہوا، اعلیٰ قسم کے تتر بٹیر ان کو ملے جن کو کھانے کے لیے 3 دن تک ایک کھجور ملتی تھی۔ پہلا دن ہوا، لنگر کیا، تقریر کی باری آئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا مصطفیٰ تقریر کرو، ممبر پہ آؤ۔ مصطفیٰ ممبر پہ آئے، 1-2 نہیں، ابو لہب سارا مجمع لے کے گیٹ تک پہنچ گیا۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم چپ ہو گئے ہو، جس ذاکر کی زندگی کی پہلی مجلس ہو، سارا مجمع اٹھ کے چلا جائے، اس ذاکر پہ کیا گزرتی ہے؟ مصطفیٰ اسلام کا ذاکر زندگی کی ظاہراً پہلی تقریر کرنے کے لیے ممبر پہ آئے، مجمع سارا چلا گیا۔ مصطفیٰ کے چہرے کی ابو طالب علیہ السلام نے تلاوت کی کہ میرا سردار پریشان ہے، ناراض ہے، اداس ہے۔ مصطفیٰ کی پریشانی اداسی دور کرنے کے لیے ابو طالب کھڑے ہوئے اور ان سے مخاطب ہو کے فرماتے جاؤ، دفع ہو جاؤ، لیکن دعوت کل پھر ہے۔ دعوت کل پھر ہے، لنگر کل پھر ہے۔ دوسرا دن ہوا یہی انداز، لنگر کیا، تقریر کی باری بھاگ گئے۔ اور میں تھان نہیں آکھن لگا، میں ایک معیار بتانے لگا ہوں۔ تاریخ کہتی جب لنگر کی باری آتی ہے نا، میں تھان نہیں کہہ رہا، بار بار پھر ہٹ نہ کہنا، بعد میں میسج نہ ہے۔ جب لنگر کی باری آتی ہے نا، ابو لہب فرنٹ پہ، تقریر کی باری آتی بھاگ جاتا۔ فراست کو معیار مل گیا، لنگر کر کے مجلس نہ سننا ابو لہب کی عادت ہے۔ کیا بات ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ تیسرا دن ہوا، لو بھائی اب میں ابو طالب شروع کرنے لگا ہوں۔ تیسرا دن ہوا، اب مکے کی سرزمین، ظفر شاہ جی ابو طالب شروع کرنے لگا ہوں، آپ کے مجمع کا انداز بھی بدل جائے گا۔ تیسرا دن مکے کی سرزمین، ابو طالب کا گھر، انداز بدل گیا۔ کیا پہلے 2 دن ادھر سے ابو لہب اٹھتا، سارے مجمع کو لیتا چلا جاتا۔ تیسرا دن انداز بدل گیا، ادھر سے ابو لہب اٹھا، ادھر سے ابو طالب اٹھے۔ نہ رکنا، ادھر سے بت پرست اٹھا، ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا۔ ابھی بھی نہیں بولے، ادھر سے کعبے کا جوہر اٹھا، ادھر سے کعبے کا نگران اٹھا۔ ابھی بھی نہیں بولے، ادھر سے قذاب اٹھا، ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ ابھی بھی نہیں بول رہے۔ مصطفیٰ کے سردار نے کیا کیا؟ ابو طالب علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلند کیے، ایک ہاتھ سے مصطفیٰ کو اٹھایا،
دوسرے سے ابو لہب کو بٹھایا. توجہ، بٹھایا نہیں، میں نے غلط کہا. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبا کے فرماتے ہیں، دکھ رہے گا، دبا کے فرماتے ہیں، اسکت یا حمار، اے کھوتے بیٹھ جا. اے کھوتے. اور آگے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ کو بلند کیا. قل یا سیدی و مولائی و بلغ منزلہ الیک من ربک، میرے سردار، میرے آقا، میرے مولا، اٹھو، اللہ نے جو حکم دیا ہے، ابو طالب پڑھو، اللہ نے جو حکم دیا ہے ان تک پہنچا دو. کون کہہ رہا ہے؟ سردار چچا ابو طالب یتیم بھتیجے محمد کو 40 کافروں کے سامنے مولا کہہ رہا ہے. اللہ کو ادا پسند آ گئی. فرمایا ابو طالب، احسان کا بدلہ احسان ہے. آج تم نے 40 کافروں کے سامنے میرے محمد کو مولا کہا، کل 1.25 لاکھ کے سامنے تیرے علی کو مولا نہ کہو. مجھے آنا کیا بات ہے یار. جی پہلے 2 دن ابو طالب نے، خطابت پڑھ رہا ہوں، پہلے 2 دن ابو طالب نے شرافت دکھائی، تیسرے دن طاقت دکھائی. اور یار میں چونکہ امر سدھو پچھلے سال ربیع الاول میں اتحاد امت کانفرنس میں نے شرکت کی. دوستوں نے نیٹ پہ میری تصویریں بھی دیکھی، ہر مذہب کے مولوی صاحبان جمع تھے. اتحاد امت کانفرنس تھی، اہل سنت جمعیت علماء اسلام کا سربراہ اٹھا. اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا آج دنیا کا ہر مسلمان احتجاج کر رہا ہے توہین نبی، توہین نبی. سنی کہہ رہا ہے. اس نے کہا آج تم کہتے ہو توہین نبی، سب سے بڑی توہین ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنا ہے. دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ اگر کائنات کے تمام انسان صلب آدم سے ہوتے تو کائنات میں کوئی بزدل پیدا ہی نہ ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیٹھ گیا شیطان، ابو لہب اپنے شیطان سمیت بیٹھ گیا. اچھا میں تھاڑے کو گل پوچھنے لگا ہوں، تسی میرے کو ڈھیر ساری پوچھ دیو، میں تھاڑے کو ایک پوچھ لوں. اچھا مصطفیٰ نے پہلے 2 دن تقریر کی کوئی نہیں، بات کی کوئی نہیں. ابو لہب کو پہلے کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف بولے گا؟ جی تکھا سی. ہاں میں نے قرآن کے ورق انڈیلے نہیں، قرآن کے ورقوں کو پڑھا، سمجھا. مجھے آیت ملی تو مجھے معیار مل گیا کہ مصطفیٰ نے تقریر کی نہیں، کچھ کہا نہیں. ابو لہب کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف بولے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ بول بول کے کہتا ہے ان الشیاطین لا یوحون. مجھے ممبر کے تقدس ذکر ذاکر مذکور کی قسم، اگر کسر بطول نہ ہوتا فراست کمی یہ جملہ نہ پڑھتا، لیکن مجھے آپ کے معیار کا پتہ ہے. ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم. شیطان اپنے ولیوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہے محمد یہ بولنے لگا ہے، محمد یہ لکھنے لگا. یہ معیار نہیں تھا آپ کا یہ جملہ سننے کا. تیسرے دن بیٹھ گیا ابو لہب اپنے شیطان سمیت، زبردست سے بٹھایا. اب اندر اندر میں شیطان کہنے لگا ابو طالب آپ نے مصطفیٰ کے ذریعے کلمہ تو پڑھوایا ہے، کلمہ میں بھی ان سے پڑھواؤں گا. کلمہ میں بھی، شیطان نے کہا میں بھی کچھ بندوں سے کلمہ پڑھواؤں گا. مصطفیٰ نے فرمایا تو کیسے کلمہ پڑھوائے گا؟ کہا قیامت تک کے لیے جس نے کہا نا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا نا، سمجھنا کہ اس نے میرے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہے. بات آرام سے کیا، بات بڑی تھی.
शैतान ने कहा कि कलमा मैं भी पढ़वाऊंगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया तू कैसे? कहा क़यामत तक के लिए जिसने कहा ना अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, समझना उसने मुझे शैतान के कहने पे कलमा पढ़ा हुआ। अल्लाह अकबर। दावत ज़ुल अशीरा हुई तो 3 तबके तैयार किए गए बाद में ना, 3 तबके। अच्छा, ये अबू लहब कमीना भी बड़ा था। जब रसूल खुदा हिजरत करके गए थे तो इसने रसूल खुदा के घर पे कब्ज़ा कर लिया था। ऐसे है या नहीं है? अबू लहब ने रसूल खुदा के घर पे, जब फतह मक्का के बाद आप फिर आए तो किसी ने रसूल खुदा से फरमाया या रसूल अल्लाह, उस अबू लहब से अपना घर ले लें। फरमाया ले लूँ लेकिन नहीं लूँगा। क्यों? फरमाया जो उस पर लानत नाज़िल हो रही है वो नाज़िल होने से रुक जाएगी। तुम्हें अब पता चल गया कि इमाम सज्जाद ने करबला के यजीदियों का बदला क्यों नहीं लिया, मादी क्यों लेंगे? अगर सज्जाद करबला के यजीदियों का बदला ले लेते तो सज्जाद तक यजीदी मर जाते। क़यामत तक जिन यजीदियों ने जलूस रोकना है उनका बदला कौन लेगा? अल्लाह अकबर। अब इन्होंने 3 तबके तैयार किए। दावत ज़ुल अशीरा के बाद 3 तबके तैयार किए। मीटिंग्स हुई, कुछ किया जाए, तब्दीली आ रही है, तवज्जो है या नहीं? कुछ किया जाए। इन्होंने 3 तबके तैयार कर लिए। किस किस के? बच्चों का, औरतों का, मर्दों का। बच्चों से कहा कि तुम कहना शुरू कर दो ये मुस्तफ़ा मजनू है। औरतों से कहा तुम कहना शुरू कर दो ये जादूगर है। मर्दों से कहा तुम कहना शुरू कर दो ये हमारे बुतों को बुरा कहता है। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा ना घबराना, तू मेरे लिए ज़िंदगी गुजार रहा है ना, मैं भी तेरे के लिए इंतज़ाम करता हूँ। बच्चों के लिए अली है, मर्दों के लिए अबू तालिब है, औरतों के लिए खदीजा है। हाय हाय बोलो यार, मेरा सलाम है यार। हाय हाय, और जो ज़ौक़ सुनने के आती हो यार। 3 तबके तैयार किए। अब हुआ क्या? बचपन है मुस्तफ़ा का, चल रहे हैं, किसी ने पत्थर मारा, बच्चों ने। मुस्तफ़ा की पेशानी ज़ख्मी। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे को पकड़ा, लेकर चले अबू के पास। कहा कि ये देखो मेरे भतीजे को ज़ख्मी कर दिया। उस वक्त उसने कहा अबू तालिब छोड़ो, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। और जो है याद रखना यार, बात कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ। बच्चों का मामला है, बच्चों में ही रहने दो। फरमाया ठीक है, याद रखना। सलाम है यार, सुकून माला का आपको सलामत रहो। ये बात याद रखना, बच्चे जो हुए होता रहता है। फरमाया ठीक है। अगला दिन हुआ, फरमाया अली जी, वारिस अली आज के बाद अगर पत्थर लगे तो तुझे लगे, पत्थर को दुर बनाने वाले को पत्थर न लगे। पत्थर को दुर बनाने वाले को पत्थर न लगे। फरमाया ठीक है। अगला दिन हुआ, दोनों नबूवत और इमामत ज़ुन्नूरैन के दोनों बेटे चले। दोनों बेटे चले, इधर से ये चले, उधर से कुरान ने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। वह शम्स व ज़ुहाहा, सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम। वल कमर इज़ा तलाहा, चांद की कसम जो उसके पीछे आता है। अब हुआ क्या? जिसने आंख उठाई अली ने आंख खींची, जिसने हाथ उठाया अली ने हाथ उठोड़ा। अब शाम हुई ना, कसरे बतूल वालों, शाम हुई। मंजर अजीब था, हर घर में ये आवाज थी, मुझे अली ने मारा, मुझे अली ने मारा, ठहरना, मुझे अली ने मारा। घर दुश्मनों के थे, नाम अली का था। सलाम यार आपको। घर दुश्मनों के, नाम अली का। मुस्तफा अबू तालिब एक बच्चा लेके गए थे,
وہ ڈھیر سارے بچے جمع ہوئے، ایک ڈھیر سارے بچوں کو اگر وہ لے کے آئے، فرمایا وہ رکھ جا، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں وغیرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی نگرانی کی ابو طالب نے، کتنی ڈھال ہے ابو طالب مصطفیٰ کی کہ رسول خدا کا بچپن ہے، ماں دنیا میں نہیں، باپ دنیا میں نہیں، بے سہارا ہے۔ ابو طالب نے ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کا، اپنے بیٹوں کی قطار بنائی، فرمایا قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا مصطفیٰ کا میں نہیں کیا ہے، چنا ہوا، اللہ نے تمام نبیوں میں سے اس کو چن لیا، اس لیے اس کا لقب ہے مصطفیٰ۔ اب ماں باپ نہیں رہے، ہاتھ پکڑا، بیٹوں کو لائن میں کھڑا کیا، مصطفیٰ سردار تیری نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یتیمی کی زندگی ہے، بے سہارا ہے، اب میں تجھے پابند نہیں کرتا، جس کے پاس جانا چاہے تیری مرضی۔ قدم اٹھائے مصطفیٰ نے، پوری صف میں سے ابو طالب کو چن لیا۔ مجھے پتا چل گیا اللہ کے چنے ہوئے کو مصطفیٰ، مصطفیٰ کے چنے ہوئے کو ابو طالب۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ابو طالب کے اسلام پہ خدمات کتنی ہیں۔ اس ابو لہب کے ہاتھ میں تلوار، میں نے پہلے بتایا یہ بڑا کمینہ تھا، تلوار ہاتھ میں اور مکے کی چوک پہ کھڑا ہے، لہرا رہا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا خبردار، جس نے مسلمانوں کے لیڈر رہبر رہنما پیشوا مصطفیٰ کا ساتھ دیا، مدد کی، حمایت کی، اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ جملہ آرام سے کہنا ہے، جس جگہ پر، جس لہجے میں، جس کڑک سے ابو لہب نے کہا، دیر کے بعد اسی لہجے میں، اسی عکس سے زیادہ، اس کی کڑک سے زیادہ کڑک میں، مصطفیٰ ہاتھ میں اس کی تلوار سے بڑی تلوار لے کے اس سے زیادہ بلند لہرا کے فرماتے مصطفیٰ گھبرانا نہیں، میرا گھر حاضر۔ تھک گئے ہو، ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، میرا گھر حاضر، میرا گھر حاضر، میرا گھر حاضر۔ اللہ نے فرمایا ابو طالب میں تو دشمنوں کا بھی احسان نہیں رکھتا، تو پھر میرا ہے، وعدہ ہوا تو نے میرے محمد کو اپنا گھر دیا، میں تیرے علی کو اپنا وعدہ ہوا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب یہ چیمہ گوئیاں سنی نا، اپنے افراد کو جمع کیا اور ان تک پیغام پہنچایا، فرمایا خبردار میں ہوں ابو طالب، میری پہچان یہی ہے۔ یار شہری صنف کو آپ نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ فرمایا میں ہوں ابو طالب، میری پہچان یہی ہے، کہتے ہو جسے نبوت میرے در پہ بنی ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میری طرف دیکھو ایسے کرو، نہیں، جدھر مرضی دیکھو، جملے پہ دیکھنے مجبور ہو جاؤ تو پھر ضرور دیکھنا، میں ہوں ابو طالب، میری پہچان یہی ہے، کہتے ہو جسے نبوت میرے دل پہ پڑی ہے، میرے گھر میں نبوت، میرے گھر میں امامت، جو مالکہ جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے۔ قرآن میں موجود میرے نام کا سورہ آل عمران، قرآن میں موجود میرے نام کا سورہ، پالا ہے نبوت کو سنا تب یہ ملی ہے۔ کیا ہے ایمان میرا خدا سے پوچھو، اتری تھی نہ آیت مگر میں نے پڑھی ہے، اتری تھی نہ آیت مگر میں نے پڑھی ہے۔
بڑا خرچہ ہے نا اسلام پہ ابو طالب کا؟ نہیں، غلط ہے. بڑا خرچہ ابو طالب کا غلط ہے، بڑا نہیں. جملہ میرا کاش کوئی بندہ پرنٹ کروا کے سنہری الفاظ میں لکھوائے، پتہ نہیں کہاں سے عطا ہوا ہے. بڑا نہیں، جتنا خرچہ ہے وہ ابو طالب کا ہے. بڑا نہیں، جتنا ہے وہ ابو طالب کا ہے. ابو طالب نہ ہوتے اسلام مکہ میں دفن ہو جاتا. اب ایک گبن رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب دی فال آف دا رومن امپائرز، اس میں اس نے یہ جملے 20 سال تک اس کو کہا گیا تھا کہ تیرے اخراجات، فیملی کے اخراجات، سب کچھ جو نظام زندگی تیرا حکومت برطانیہ ادا کرے گی. تو نے صرف مسلمانوں کے لیڈر پہ نا، جس کا نام مصطفیٰ ہے، اس پہ تحقیق کرنی ہے. جس زبان سے کتاب ملے، جو ملے، اس پہ تحقیق کرنی ہے کہ اس کا نظام کیا ہے. 20 سال وہ یہی کرتا رہا. 20 سال کے بعد اس نے نتیجہ 2 لفظوں میں نکالا کہ اس مصطفیٰ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک مکی، توجہ، ایک مدنی. اس نے مکے میں قرآن بن کے دکھایا، مدینے میں قرآن پڑھ کے دکھایا. توجہ کرنا. دوسرا، اس نے ایک جملہ کہا کہ پوری زندگی اس نے کسی کو تلوار سے مسلمان نہیں کیا، کردار سے کیا ہے. اللہ اکبر. اس نے یہ آگے جملہ لکھا کہ اس مصطفیٰ کی جو زندگی کی پہلی تقریر تھی وہ دعوت ذوالشیر. اس نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ خطبہ دیا. وہ انگلش کے لفظ کچھ ہیں، میں نے بڑی مشکل سے یاد کیے ہے. عربی مجھے زیادہ آتی ہے، انگلش تو آتی نہیں ہے. کیوں؟ کئی لوگوں تو عربی کا سالن بھی پسند نہیں نہ کرتے. تو میری تو زندگی ساری عربی میں گزری ہے، انگلش میں نہیں ہوں، انگلش سالن آ گئے سارے. تو اس نے وہ جملے لکھے کہ اب رسول خدا نے ممبر پہ آ کے پہلی تقریر کی تو کہا our sons of عبد المطلب on the last prophet God is only one. بولو، بڑی مشکل نال یاد کیتے نہیں. on the last prophet God is only one. باتیں ڈھیر ہے، چلو چھوڑتا ہوں. فرمایا who will follow me, who will help me, he will be make my chief minister. فرمایا عبد المطلب کے بیٹو، ہمارا اللہ ایک ہے. انتظامیہ محرم صاحب اس انگلش کی علیحدہ فیس دینا، بڑی مشکل سے یاد کی ہے. ہمارا اللہ ایک ہے. تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ جو مدد کرے گا مصطفیٰ کا وہ وزیر ہوگا، بھاگنے والا نہیں. جڑے پچھلے بندے چپ ہو گئے نا، گبن رائٹر کہتا ہے all peoples was quieted but one child he jumped and cried. He was 10 years old, his name was Ali. لیکن ایک سارے بندے چپ تھے، لیکن ایک بچہ جس کی عمر 10 سال تھی اس نے جمپ لگایا، اس نے چیخا. اس کی عمر 10 سال تھی، اس کا نام علی تھا. اس نے کہا مولا I will follow you, I will help you, I will prosper your enemies. مولا میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں. نبی نے کیا فرمایا؟ اگر ایسا ہے اب شیعوں کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں 4 محرم 5 کیمروں کے سامنے. نبی نے فرمایا انت ولی، انت وسیع، انت خلیفاتی. یا علی تو میرا ولی ہے، تو وسیع ہے، تو خلیفہ ہے. نبی اشیر میں کہہ رہے ہیں ولی ہے. ہم نے کہا علی ولی اللہ. وسیع ہے، ہم نے کہا وسیع رسول اللہ. خلیفہ ہے، ہم نے کہا خلیفہ تو بلا فصل. مجھے نہیں پتا نبی علی کو وزیر بنا رہے تھے یا شیعوں کو کلمے کی ترتیب بتا رہا ہے.
پہلی تقریر تھی اشیر، زندگی کی آخری تقریر تھی غدیر۔ اشیر میں بھی علی کو ولی کہا، غدیر میں بھی علی کو ولی کہا، اور نبی نے بتا دیا مصطفیٰ کے آنے کا مقصد بھی علی ہے، جانے کا مقصد بھی۔ آنے کا مقصد بھی علی ہے۔ میں اب پورے اسلام کو ایک لائن میں لکھوں، پورے اسلام کو ایک لائن میں لکھوں ایک لائن میں، پورے اسلام کو ایک لائن میں لکھوں؟ نہیں سارے بولو تو پھر لوگوں نے چھوڑ دیتا ہوں۔ اسلام کی تعمیل کو اشیر کہتے ہیں، اسلام کی تکمیل کو غدیر کہتے ہیں، اسلام کی بقا کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ ہو ٹائم بہت، وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے آگے گھومتا جا رہا ہے، چلو ختم ہو گیا ٹائم، میں صاحب کی طرف آتا ہوں۔ اسلام کی تعمیل کو اشیر کہتے ہیں، تکمیل کو غدیر کہتے ہیں، اور اسلام کی بقا کو کربلا کہتے ہیں۔ بڑا خرچہ نہیں، جملہ یاد رکھنا، جتنا خرچہ ہے ابو طالب کا ہے۔ اسلام مکے میں دفن ہو جاتا اگر ابو طالب نہ ہوتے، جس نے اسلام کے اندر روح ڈالی، اس ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ کیوں آئے ہو؟ کاروبار چھوڑ کے سارے دن کام بزنس ڈیوٹی پہ لگے رہے ہو، آپ تو آرام کا ٹائم ہے، سو جاتے۔ کیوں آئے ہو؟ اکیلے بھی نہیں آئے، مستورات کو لے کے آئے ہو، یہی بتانے کے لیے، اخراجات کر کے بتانے کے لیے، جس نے اسلام کو سب کچھ دیا، اس کے پوتے کا کفن کوئی نہیں، پوتے کی چادر کوئی نہیں۔ جزاک اللہ۔ دنیا کے کسی کام میں حیا نہ کرو۔ کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے میں بات کرنے لگا، جناب زینب کو اجازت ملی، جانے لگی، جناب عبداللہ نے روک لیا، فرمایا ایسے نہ جا، یہ شہزادے بھی ساتھ لے جا۔ کہا شہزادے سمجھ کے؟ فرمایا نہیں، صدقہ سمجھ کے۔ تم ہائے کرتا جانا، میں جلدی جلدی مسائل پڑھوں، 2 جملے پڑھنے اقامت تمام کرنے، صدقہ سمجھ کے۔ دیکھو نا اس خاندان کا خرچہ کتنا ہے۔ فرمایا زینب اگر سمجھے نا حسین نہیں بچتا، ایک کو حسین پہ قربان کرنا، اگر سمجھے نا اکبر پہ مشکل ہے، ایک کو اکبر پہ قربان کر دینا، بس اس سے زیادہ میں قریب نہیں کر سکتا۔ شب عاشور ہر ماں بیٹے کو تیار کر رہی تھی، زینب اکبر کو تیار کرنے میں مصروف۔ زینب کی جوڑی کبھی کسی خیمے میں، کبھی کسی، جناب کلثوم کے خیمے میں آئی، پھوپھی آپ کا بیٹا کوئی نہیں، میری ماں کوئی نہیں، مہربانی کر تھوڑی دیر ماں بن کے تیار کر، ماموں اکیلا رہ گیا ہے۔ ازادہ جناب کلثوم نے جوڑی کو تیار کیا، اونا محمد کو، جانے لگے۔ بیٹے جائے نا موت پہ، ماں بوسے لیتی ہے، پیار کرتی ہے، آخری وقت جانے لگے۔ شریکت الحسین نے کہا بیٹو بوسے ضرور لوں گی لیکن 3 شرطیں ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا تم جا رہے ہو میدان فرات کے قریب، بھول کر بھی پانی کو نہ دیکھنا، حسین پیاسا ہے۔ اور دوسری شرط فرمایا بوسہ لوں گی، جو بھی گرتا ہے نا میرے بھائی حسین کو پکارتا ہے، خبردار جب گرو حسین کو نہ بلانا، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، اور جدھر گرو وہاں پڑے رہنا۔ اجر و کمل اللہ، آپ نے گریہ کیا، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ تیسری شرط کون سی تھی؟ فرمایا تم ہو اکبر کے نوکر، کربلا ہے اکبر کی جاگیر، ماتم ضرور کرنا، خبردار اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا۔ جو زہرینوں گواہی دو، آج بھی دونوں شہزادے کربلا سے کئی میل دور سوئے ہوئے۔ اجر و کمل اللہ، دونوں شہزادے گئے، شجاعت بنی ہاشم کے جوہر دکھائے، امام حسین ٹیلے پہ، بی بی زینب مسلح پہ، بی بی کی نظر حسین پہ، حسین کی نظر شہزادوں پہ۔ بس میں یہی کہوں گا، جب تک حسین مطمئن تھے زینب پریشان تھی۔ تو میں نے توجہ نہیں کی، جب حسین کے چہرے پہ زردی آئی نا، بی بی مسلح میں گر گئی، اے خدایا تیرا لاکھ شکر ہے
میری نیک کمائی نیک رستے پہ۔ حسین نے ٹیلا چھوڑا بی بی کے خیمے میں، بہن تیرے شہزادوں نے زین چھوڑ دی، بی بی نہیں روئی۔ فرمایا اور گر گئے، بی بی نہیں روئی۔ فرمایا محمد شہید ہو گئے، بی بی نہیں روئی۔ فرمایا بہن تیرے بیٹوں نے زین چھوڑ دی، روتی کیوں نہیں؟ فرمایا بھائی صدقوں کو رویا نہیں۔ یعلم الذین